कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके हमरा जो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, प्रोटोकॉल उनका आप देख सकते हैं। यहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का इस टाइम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुका है। नाज़रीन ये मनाज़र आप देख सकते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। वकला की बड़ी तादाद इस टाइम उनके हमरा मौजूद है। फूलों की पत्तियां यहाँ पे उन पे निछावर की जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। नाज़रीन ये मनाज़र आप इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बराह रास्त देख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके हैं। नाज़रीन ये मनाज़र आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके हमरा कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। फूलों की पत्तियों से उनका इस्तकबाल यहाँ पे किया जा रहा है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे पहुंच चुके हैं। नाज़रीन ये मनाज़र आप इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बराह रास्त देख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं। प्रोटोकॉल आप उनके हमरा देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लोग चढ़े हैं छतों पे और छतों से उनका इस्तकबाल जो है वो किया जा रहा है। आप ये मनाज़र देख सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। एसेंड पॉइंट पीके पे हम एसेंड टाइम पीके पे हम नाज़रीन ये मनाज़र आप लोगों को बराह रास्त दिखा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। यहाँ पे उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं। फूलों की पत्तियां यहाँ पे बड़ी तादाद में फूल लाए गए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए। वकला की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का इस टाइम इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में। याद रहे ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का पहला दौरा है इस्लामाबाद का और आज वो यहाँ पे पहुंचे हैं। नाज़रीन ये मनाज़र आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मनाज़र यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो है इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये नाज़रीन मनाज़र आप इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बराह रास्त देख रहे हैं। वज़ीर आला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस टाइम इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में मुलाकातें कर रहे हैं वकला के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरान खान साहब के वकील जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। मनाज़र आप इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बराह रास्त देख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामाबाद बार कौंसिल का मेंबर मुंतखब होने के बाद और अल्लाह ताला के करम और आप दोस्तों की मोहब्बत और शफकत की बाइस इस्लामाबाद बार कौंसिल का पहला वाइस चेयरमैन मुंतखब होने के बाद आज मैं पहली दफ़ा अपनी बार के साथ खिताब करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों की शफकतों, मोहब्बतों, ताउन का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। आज का दिन बहुत अहम दिन है और मैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की कैबिनेट को बिलखुसूस सदर चौधरी नईम गुज्जर साहब और उनके तमाम रफ़क़ाए-कार को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने मुल्क के सियासी हालात को मद्देनजर रखते हुए आज जो सियासी सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर में है उसको सामने रखते हुए आज इस अहम इजलास का इनेकाद किया
اور ہماری یہ تاریخ رہی بار میں کہ ہم نے کبھی پولیٹیکل پارٹیز کے کاز کو پروموٹ نہیں کیا. ہم کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے فرنٹ مین کے طور پر سامنے نہیں آئے. ہم نے ہمیشہ بار کے اس فورم کو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے پیش کیا کہ وہ آئیں اور اپنا موقف پاکستان کے وکلاء، لیگل فریٹرنیٹی اور ملک کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں. یہ فورم ہم نے سب کو پیش کیا. پاکستان کی بار کی نمائندہ بار، پورے پاکستان کی نمائندہ بار، جس میں خیبر سے لے کر کراچی تک، گلگت اور آزاد کشمیر تک تمام پاکستان کی نمائندگی اس بار میں موجود ہے. اور اس بار کو اگر پاکستان منی پاکستان کہا جائے تو یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی. اس بار کے اندر چیف منسٹر صاحب آپ کو ڈائیورسٹی نظر آئے گی. آپ کا تعلق چونکہ کے پی سے ہے تو کے پی کے وکلاء کی ایک بڑی تعداد اسلام آباد بار کی ممبر ہے. اور وہ نہ صرف اسلام آباد کے اندر فیڈرل کیپٹل میں اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، بلکہ لیگل پروسیس کے علاوہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اسلام آباد بار کے اندر آپ کو ڈائیورسٹی تو نظر آئے گی لیکن پولرائزیشن نظر نہیں آئے گی. ہمارا ایک ایجنڈا ہے، ہمارا ایک مطمع نظر ہے. ہم پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ کے اندر رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. پاکستان کی تاریخ دیکھیے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے مفاد کے تحت پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول ادا کرتی ہیں. جب انہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چڑھ کے اپنی پالیٹکس کرتے ہیں. لیکن جب انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو سپورٹ کرتا ہے تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے پولیٹیکل سٹیریو میں، پاکستان کے پولیٹیکل تاریخ کے اندر جو سب سے بڑے آئین قانون کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ پاکستان کے وکلاء ہیں. یہ کالا کوٹ ہے جس سے ہر دور کے اندر، ہر جبر کے دور کے اندر، ہر مارشل لا کے اندر، ہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ موو کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہر تالے آزما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس ملک کے اندر اینٹی کانسٹیٹیوشنل طاقتوں کو چیلنج کیا. ہم اپنی جگہ پہ آج بھی کھڑے ہیں. ہمارا آج بھی نیریٹو یہی ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ پاکستان ایک ملٹی ایتھنک، ملٹی ریلیجیس اور مختلف سوچ، مختلف زبانوں اور مختلف خطے کے لوگوں کی ایک فیڈریشن ہے. اگر اس ملک کو، اس ملک کی فیڈریٹنگ یونٹس کو کسی چیز نے بائنڈنگ جوڑ کے رکھا ہے، اگر کوئی بائنڈنگ فورس ہے تو وہ اس ملک کا آئین ہے، اس ملک کا متفق کا آئین ہے. اگر حاکم بدان میرے منہ میں خاک، اگر اس ملک کے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو آپ طاقت کے زور پر، ڈنڈے کی قوت سے، جبر کے ساتھ اس ملک کے فیڈریٹنگ یونٹس کو یونائٹ نہیں رکھ سکیں گے. ہم اس ملک کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس ملک کے آئین کو پروٹیکٹ کرنے کی گارنٹی کرتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ آئین ٹرائیکوٹمی آف پاور کے نظریے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آئین کے 3 ستون، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، جب تک اپنے دائرہ کار کے اندر، اپنے سپیئر کے اندر کام کریں گے، یہ ملک پراسپر بھی کرے گا، ترقی بھی کرے گا. اگر آپ نے اس ملک کی عدلیہ کو مفتوح کرنے کی، اس کو فتح کرنے کی کوشش کی تو اس ملک کے اندر، اس ملک کے عوام کو انصاف نہیں ملے گا. میں آخر میں دوبارہ ریٹریٹ کرتا ہوں، ہم 26ویں، 27ویں، 28ویں، 29ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں. ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں.
اس ملک کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو وائس چیئرمین صاحب. میں مشکور ہوں اپنا وقت دینے کے لیے جناب بابر امان صاحب کا, جناب علی بخاری صاحب کا, اور جتنے ہمارے سینئر ہیں نعیم پنچودا صاحب ہیں ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا وقت سی ایم صاحب کو دیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا. انتظار کی گھڑیاں ختم. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب سی ایم کے پی کے سہیل افریدی صاحب. الرحمن الرحیم. میں بطور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اسلام آباد بار کونسل آج کے اپنے تمام مہمانان گرامی سی ایم کے پی کے سہیل افریدی صاحب کو اور تمام معزز مہمانوں کو, وکلا کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. میں اس بہترین پروگرام کو مرتب کرنے میں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی کیبنٹ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بار کا فورم تمام جماعتوں کے لیے فراہم کیا. میں پریزیڈنٹ اسلام آباد بار چودھری نعیم گجر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے سی ایم کے پی کے کو یہاں پہ مبارکباد دی. چودھری نعیم گجر صاحب نے پورے سال میں ہم نے بھی دیکھا کہ اس فورم کو کسی بھی ایک جماعت کی تابع نہیں ہونے دیا, ایک انڈیپینڈنٹ بار ہونے کا ثبوت دیا. میں چودھری نعیم گجر صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور جس طرح اسٹیج سیکرٹری صاحب نے قدغن لگائی, میں صرف اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے جس طرح علیم صاحب نے کہا اپنا موقف سامنے رکھوں گا کہ ہماری تقریریں, ہماری باتیں 26 اور 27 امینڈمنٹ کے بارے میں جس طرح 1 نومبر الیکشن سے پہلے تھیں, آج بھی ظفر کھوکھر کی تقریریں, آج بھی ظفر کھوکھر کا سٹانس اور انشاءاللہ اسلام آباد بار کونسل کا سٹانس رول آف لا کے ساتھ ہے. 26 27 امینڈمنٹ کے خلاف ہے. اسلام آباد بار کونسل پورے 5 سال انشاءاللہ آپ کو رول آف لا کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئے گی. میں اور ظفر کھوکھر صاحب ویسے بھی رول آف لا کے ساتھ ہوتے ہیں. بات یہ, اب میں بلاتا ہوں وائس چیئرمین جناب آصف عرفان صاحب کو. پلیز 1 منٹ میں آپ نے بھی پورا کر دیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سہیل افریدی صاحب چیف منسٹر کے پی کے, جناب میرے بڑے بھائی ڈاکٹر بابر امان صاحب, سابق لاء منسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, جناب ظفر کھوکھر صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اسلام آباد بار کونسل, نعیم گجر صاحب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن, اور علی بخاری صاحب سیکرٹری جنرل ILF پاکستان, نیاز اللہ خان نیازی صاحب, اور اسٹیج پہ تشریف فرما میرے قائدین. سب سے پہلے میں اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے جناب سی ایم صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اور یہ اسلام آباد بار کی ایک درخشندہ روایت رہی کہ ہم نے یہ فورم, ہم نے یہ اسٹیج ہر سیاسی جماعت کو مہیا کیا. ہم نے یہ جدوجہد جس نے بھی کی اس پاکستان میں, اس کا جس سیاسی جماعت سے تعلق رہا, یہ ہماری روایت رہی کہ ہم انہیں باروں میں مدعو کرتے ہیں. اور ہمارا ہمیشہ سے یہ فلسفہ رہا کہ باریں آزاد ہوا کرتی ہیں, باریں حکومتی کلچی سے آزاد ہوتی ہیں, باریں سیاسی جماعتوں کے کلچی سے آزاد ہوتی ہیں. ہم آزاد فیصلے کرتے ہیں, ہم آزاد منش لوگ ہوا کرتے ہیں. اور ہماری تاریخ یہ چیخ چیخ کے بتاتی ہے کہ ہم نے آزاد فیصلے کیے, ہم نے بار کے مفاد میں فیصلے کیے, ہم نے ملکی سالمیت کے مطابق فیصلے کیے, ہم نے آئین اور رول آف لا کے لیے فیصلے کیے, آزاد عدلیہ کی بات کی. اور ہماری ٹریک ریکارڈ موجود ہے. یہ بار اس بات کی گواہی دے گی کہ عدلیہ بحالی تحریک جب شروع ہوئی, یہ بار اس بات کی گواہی دے گی کہ جب عدلیہ بحالی تحریک شروع ہوئی جنرل مشرف کے خلاف, تو یہ اس بار نے شروع کی. ہم پائنیئر تھے,
اور लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा कि वो तहरीक किस तरह पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैली। और हमने बार बार ये साबित किया, जनरल ज़िया-उल-हक का नंगा मार्शल लॉ था, ये बार उस वक्त भी बाहर निकली। हम हर आड़े वक्त में आए, हमने जब जब इस मुल्क में आइन को मुअत्तल किया गया, हमने जब जब इस मुल्क में आइन में आलिशें भरी गई, ये बार बाहर आई, हमने अपना इजहार किया। इस दफा भी ये वाहिद बार कौंसिल है, पाकिस्तान में 6 बार कौंसिल थी। जब 24वीं तरमीम का ड्राफ्ट आया तो हम बाहर निकले, हमारी बार कौंसिल बाहर निकली है, हमने मुल्क गिर कन्वेंशन किए, हमने मुतनब्बे किया, हमने लोगों को सेंसिटाइज किया, हमने इदारों को मुतनब्बे किया, हमने एस्टेब्लिशमेंट को मुतनब्बे किया कि आप जो आलाइशें भरने जा रहे हैं इस आइन में, ये पाकिस्तान की तारीख की फंडामेंटल तरामीम है। आप डिसमेंटल कर देंगे अदलिया को, आप अदलिया को एक ऑर्गन बना देंगे एग्जीक्यूटिव का। हमने बहुत लाउड एंड क्लियर हमने मैसेज दिया, हमने अपने सियासी मुखालिफ धड़े को अपना स्टेज दिया। हमने कहा आइए हम बात करते हैं, हम मुल्क में आजाद अदलिया की बात करते हैं। हमने फिर कन्वेंशन किए, जब यहाँ जजेस की ट्रांसफर हुई हमने फिर कहा कि ये भी जुल्म है, ये आप एग्जीक्यूटिव की एक ब्रांच बनाने जा रहे हैं। और हमने हमेशा 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम की हमने मजम्मत की। हमारा ये ईमान है कि पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब अदलिया आजाद होगी, जब अदलिया को डिक्टेट करेंगे, आप उनको मनमाने फैसले पे मजबूर करेंगे तो ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और हमें अफसोस है कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी आलाइशें भरी गई, आइन में बहुत सारी तरामीम हुई, लेकिन जो तरामीम इस दफा हुई 26वीं और 27वीं तरमीम हुई, पाकिस्तान की तारीख में इतनी फंडामेंटल तरामीम कभी नहीं हुई और सारा निजाम लपेट दिया गया। बच्चे सक्का की हुक्मरानी आ गई और आप मनमाने फैसले करते हैं, एक आदमी के हाथ में सारी पावर दे दी गई। हम हमेशा रेजिस्ट करेंगे, हम हमेशा शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे, लेकिन जनाब सोहेल अफरीदी साहब, हमें इन सियासी जमातों से हमेशा गिला रहा। ये सारी की सारी सियासी जमातें कॉम्प्रोमाइज है। ये जमातें अपने इक़्तिदार के लिए उन पावर कॉरिडोर में जाती हैं, उनके कासा लेसी करती हैं, उनका इत्मीनान लेती हैं और इक़्तिदार में आती हैं, और उसके बाद वो भूल जाती हैं वो सारी सियासी जमातें कि ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ में क्या हुआ, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में क्या हुआ, बाजवा के मार्शल लॉ में क्या हुआ। हमें अपनी सफों में आप एक बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, आप एक बड़ी सियासी जमात के सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या 26वीं और 27वीं तरमीम हुई, हमारी तमाम सियासी जमातें कंप्रोमाइज नहीं थी? तारीख में ये लिखा गया कि 26वीं और 27वीं तरमीम यूनानिमसली पास हुई। हम ये चाहते थे, आपके पास 10 वोटें थी, आपके पास 5 वोटें थी, आपके पास 50 वोटें थी, आप वोट आउट करते। तारीख के गिरदाब में ये जाना जाता कि पीटीआई ने और जमातों ने मुखालफत की तरमीम की, लेकिन आप अपनी सफे में दुरुस्त कीजिए, 12 आपके साथ खड़ी होंगी रूल ऑफ लॉ के लिए, आजाद अदलिया के लिए। लेकिन इन सियासी जमातों को भी फैसला करना होता है। ये जब सियासी आज जो जमातें इक़्तिदार में है, इन्होंने इस बालू को इस्तेमाल किया। कौन था अदलिया बहाली मूवमेंट का बेनिफिशरी? वो मियां नवाज शरीफ साहब थे, वकला नहीं थे। उन लोगों ने बेनिफिट लिया और वो इक़्तिदार के ऐवान में चले गए, और आने के बाद वो सारे काम उन्होंने किए जो मार्शल लॉ में होते रहे। ये हुकूमत भी उस तमाम काम कर रही है जो मार्शल लॉ में होते रहे। इसलिए आप अपनी जमात के बड़े लीडर हैं, आप अपनी सफे में दुरुस्त कीजिए। हम हाजिर हैं, हम अपना सर देंगे आपके साथ, लेकिन आपको लीड करना है, आपको मासेस को लीड करना है। पाकिस्तान में 80-90% लोग जो हैं वो पीटीआई से इमरान खान को मानते हैं। मुझे वो पसंद हो या पसंद ना हो, दुनिया उसको मानती है। लेकिन ये जो सारे का सारा वोट बैंक है, इसको चैनलाइज कीजिए, मत लड़िए आपस में। आपके अंदर भी बीसीयू ग्रुप है, जब आप मुत्तहिद नहीं होंगे कोई तहरीक शुरू नहीं कर सकते। अगर आपका ख्याल है कि 12 तहरीक शुरू करेंगी तो 12 तब निकलेंगे जब आप निकलेंगे, आप नहीं निकलेंगे तो 12 नहीं निकल सकती। इसलिए कि लोग आपके पास हैं, मासेस आपके पास हैं।
تو یہ میری بات لمبی ہو گئی سر. میں آپ کا مشکور ہوں اور بار کونسل کی طرف سے، چونکہ میں یہاں نمائندگی کر رہا ہوں اسلام آباد بار کونسل کی، ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ بڑی زبردست روایت رہی بار کی کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، آپ کا نظریہ، آپ کے خیالات ہم سنیں گے اور ہم ہمیشہ سوال کرتے ہیں. ڈاکٹر بابر رحمان صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ بارو میں، خاموش ہے جی، بارو میں جو بڑے لیڈرز ہوا کرتے تھے، نوابزادہ رسول اللہ خان صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، وہ بارو کو ریکویسٹ کرتی تھی کہ ہم بارو کو خطاب کریں گے. تو آپ آئیے، اپنا خطاب کیجئے اور ہمارے لوگوں کے سوالات ہوں گے وہ آپ سے کریں گے اور آپ ان کو جواب دیجئے. اس لیے کہ اس ملک میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اس ملک میں آپ اپنا نقطہ نظر پیش کیجئے. اور باہر یہاں اکراس دا بورڈ لوگ بیٹھے ہیں، یہاں نون کے بھی لوگ ہیں، یہاں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں، یہاں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں. آپ ان کو سنیے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک کنکریٹ، آپ کا جو نظریہ ہے، جو مینیفیسٹو ہے، جو آگے لائن آف ایکشن ہے، وہ آج آپ ہمیں دے کے جائیں گے. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے سی ایم سہیل آفریدی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور جتنے اسٹیج پہ ہمارے لیڈران بیٹھے ہیں سب کو ویلکم کرتا ہوں. دیکھیں، یہ سہیل آفریدی صاحب، یہ وہ بار ہے جب عدلیہ کی تحریک تھی 2007 سے 2009 تک، اور یہ رول آف لا کے لیے پورے پاکستان کو یہ بار لیڈ کر رہی تھی. اور آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آئین میں ترامیم کی گئی ہیں، آئین کا حلیہ بگاڑا گیا ہے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو تہس نہس کیا گیا ہے، عدلیہ کے لوگوں کو جس طریقے سے کمپرومائز کیا گیا ہے، جس طریقے سے عدلیہ کے ججوں کو گھر بھیجا جا رہا ہے، اس لیے اب ہماری آواز سامنے آنا بہت ضروری ہے. میں میڈیا کے دوستوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس جبر، ظلم، تشدد کے دور میں اس سامنے کھڑے ہیں، اور میں اپنے تمام اسلام آباد کے وکلاء آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں ہونا آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر. جو لوگ عمران خان پہ اعتراض کرتے ہیں، اب عمران خان ایک نظریہ بن چکا ہے، عمران خان ایک سوچ بن چکا ہے، عمران خان ایک فکر بن چکا ہے. اب لوگوں کے دلوں میں عمران چلا گیا ہے اور ایک خاموش انقلاب آپ کو پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ جو لوگ کمپرومائز کر رہے ہیں، جس طرح ریاست صاحب نے کہا ہے، جو کمپرومائز کرنے وہ یاد رکھیں کہ ایک دن آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جس طریقے سے نظام عدل کو تہس نہس کیا گیا ہے، جس طریقے ججز کو ایک ملازم بنا دیا گیا ہے، بیسک سٹرکچر آئین کا ختم کر دیا گیا ہے اور عدلیہ کی آزادی کو تہس نہس کیا کر دیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے موجود ہوں. میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ سی ایم صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں بھی موجود ہوں. سی ایم صاحب چیف جسٹس کو خط لکھتے ہیں، وزیر اعظم کو خط لکھتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کو خط لکھتے ہیں، اور ہماری ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے آرڈر کے باوجود نہیں ہو رہی، اور نہ ہماری کنٹمپٹ پٹیشنز لگ رہی ہیں. ہم نہتے لوگ وکلاء آپ کے سامنے ہیں. ہم جہاں باہر سے چلتے تھے، شرائع دستور پہ جاتے تھے، تو اب بھی اس ٹائم بھی ہم نہتے لوگ تھے. آج بھی ہم نہتے لوگ، کالا کوٹ اور کالی ٹائی، اسی سے امید ہے. اور یہی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ حرف نہیں آنے دے گی. میں متی اللہ جان صاحب موجود ہیں، ہمارے تورو صاحب موجود ہیں، ہمارے جتنے مہمان بیٹھے ہیں. آپ وکلاء کو دیکھو بھائی، یہ جبر، ظلم، فنڈامنٹل رائٹس، آپ پھر چیپٹر ہی نکال دیں آئین سے. آپ نے لوگوں کے بنیادی حقوق بھی چھین لیے ہیں. تو کیا بنیادی حقوق پہ بات کرنا، کیا آئین کی بالادستی پہ بات کرنا، کیا رول آف لا پہ بات کرنا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو ہم بار بار کریں گے یہ جرم. آخر میں سی ایم صاحب، ہم آپ کے ساتھ اس مہم میں کوئی پارٹی کے افیلیشن سے ہٹ کے بھی رول آف لا کی موومنٹ میں ہم ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، ہماری اوبلیگیشن ہے. اگر میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں تو میں نے عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور میں لاسٹ پہ ایک شعر پڑھوں گا سہیل آفریدی صاحب کے لیے کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. بہت شکریہ.
اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹیج پہ تشریف فرما محترم دل کے نہایت قریب نڈر بے باک دلیر عوامی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں آپ کو تشریف لانے پہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے محترم جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، سید علی بخاری صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، راجہ علیم خان عباسی صاحب، ظفر کھوکھر صاحب، نیاز اللہ خان نیازی صاحب، عمران صاحب، اور میری بار کے غیور دلیر بہادر کالا کوٹ پہننے والے شیروں دلیروں، آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے. آپ نے ہمیشہ شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، صغیر و کبیر بکتے ہیں، یہاں پہ فرمان بکتے ہیں، یہاں پہ فرمان بکتے ہیں، یہاں پہ تہذیب بکتی ہے. ذرا تم دام تو بولو، یہاں پہ ایمان بکتے ہیں. امن بکنے والوں کو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ حق کی بات کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں. میں ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہوں، میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں. میں ان بکنے والے لوگوں کی ہمیشہ نشاندہی کرتا ہوں. میں غیرت مند دلیر لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں جو کھڑے ہوتے ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں، جو بکتے نہیں ہیں، جو جھکتے نہیں ہیں. یہ کالے کاٹ والے یہ نظر مارتے آپ دیکھیں. میں ان لوگوں کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں 2 دفعہ سیکرٹری رہا ہوں، مجھے فخر ہے کہ کالے کوٹ والوں کی میں نے نمائندگی کی. میں 2018 میں صدر بنا، میرے غیور دوستوں نے مجھے صدر بنایا. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا صدر بنا، میرے غیور دوستوں نے مجھے صدر بنایا. اور بھائی اگر مجھے 2 نمبری سے صدر اور سیکرٹری بنایا جائے تو مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں 2 نمبری سے جیت کے یہاں پہ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو میں یہ کلیم کروں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک تب ترقی کر سکتا ہے جب آئین کی بالادستی ہوگی، جب قانون کی بالادستی ہوگی، جب تمام ادارے اپنے ڈومین میں رہ کے بات کریں گے. میں اس کو کنڈم کرتا ہوں کہ لوگوں کی عزتیں برباد کی جائے، خواتین کو گھروں سے اٹھا لیا جائے اور بارے خاموش رہے، قیادت خاموش رہے. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پہ جو اس پہ حق اور سچ کی بات نہ یہاں پہ بکے ہوئے لوگوں کی آپ کو ایک لائن نظر آئے گی. جو کمپرومائز لوگ ہیں وہ قیادت نہیں ہو سکتی. جو بک جائے، جو کمپرومائز ہو جائے، کالے کوٹ والوں کے ساتھ نہ کھڑی ہو. آخر پہ ایک چھوٹا سا شعر، رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، حساب ہوگا. ماشاءاللہ ریاست علی آزاد صاحب، میں اب دعوت دیتا ہوں جناب نیاز اللہ خان نیازی صاحب کو کہ آئے بار سے خطاب کریں. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے جب ہماری کیبنٹ الیکٹ ہو کر آئی تو ہم نے پہلے جنرل باڈی کے اجلاس میں ہماری پوری کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہر اس سیاسی جماعت کے کارکن کو، ہر اس سیاسی جماعت کو پراپر حق دے گی کہ وہ بار کا سٹیج آ کر استعمال کر سکے. اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اسی سٹیج کے اوپر گورنر خیبر پختونخوا آئے، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار نے ان کا ویلکم کیا. گورنر پنجاب آئے، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار نے ان کا ویلکم کیا. اسی طرح جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان صاحب آئے، ہم نے ان کو ویلکم کیا.
आज सुहेल अफरीदी साहब सीएम खैबर पख्तूनख्वा है, तो मैं आपको इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से, वो पश्तो में कहते हैं हर कला राशा खुश आमदीद, दिल हर कले राशा, जितनी मुझे पश्तो आती है उतनी बोल रहा हूँ, थैंक यू फॉर करेक्शन। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने हमेशा ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, हमने हर सियासी जमात को उसका हक दिया जो उसको देना चाहिए था। आज का भी ये फंक्शन जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, हम इसको ऑन करते हैं और हम सीएम साहब से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान की जानिब से दोबारा मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमने कोई सियासी तकरीर तो करनी नहीं है, हमने वेलकम करना था, हमने आपको वेलकम किया और हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वो तमाम मेंबरान, हमारी बार के तकरीबन 30 to 40% जो लॉयर हैं उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो पश्तो स्पीकिंग है। और मैं ये कहता हूं कि मुस्तकबिल करीब में मुझे ये लग रहा है कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार खैबर पख्तूनख्वा की बार बनने जा रही है, और इसी वजह से मैं अपने पश्तून भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, उन बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, खुसूसन शाफात वजीर का जो 3 दिन से मुझे शदीद मेरे साथ लड़ाई कर रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई बार वेलकम करेगी, हम कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, ना किसी के खिलाफ हम जाते हैं, हम हर एक शख्स को उसका हक देंगे। तो बहरहाल मैं इन सियासी गुफ्तगू से तो इज्तनाब करूंगा, हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मुकर्ररीन जो ख्यालात का इजहार करना चाहेंगे वो यकीनन करेंगे। मैं अगेन तमाम इमरान का और स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ लाए, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम है, ना डरते हैं ना नादिम है, ना लोगों के ये खादिम है। इस देश में है कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है, जो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है। ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर। मेरे इस्लामाबाद बार के तमाम ओहदेदार, यहाँ के गैरतमंद, जुरतमंद, बहादुर उकला, स्टेज पर बैठे तमाम मशरान, मीडिया के दोस्त, तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ईमान मजारी साहिबा का, यहाँ के बाकी वकला का, अपने ILF की टीम, अली बुखारी साहब, हमारे जो नईम पंचौता साहब हैं, खालिद भाई हैं, बाकी जितनी, डॉक्टर बाबर अवान साहब भी बैठे हैं, जितनी भी बाकी ILF की टीम है, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईमान मजारी साहिबा का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये मुज़ाहमत के दौर में हमें अपनी बहादुर बहनों, चाहे वो KP से हो, इस्लामाबाद में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर से, एक नई तारीख रकम की है इन्होंने। और इनको देखकर हमारे नौजवानों को हौसला मिलता है और उनको जुर्रत मिलती है, और वो भी जो है मुज़ाहमत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, हमारे आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए। यहाँ पर हमारे कुछ सहाफ़ी मेरे सामने हैं, मेरे राइट पे मतिउल्लाह जान साहब, लेफ्ट पर असदूर साहब, और परसों जो ट्रायल इन एब्सेंशिया में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों को कन्विक्ट किया गया,
جس میں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہیں, صابر شاکر صاحب ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب شہید ارشد شریف صاحب پر پاکستان کی زمین تنگ کی گئی اور اس کو جو ہے یہاں پر انصاف نہیں مل رہا تھا اور ان کو حفاظت نہیں مل رہی تھی, تو وہ پاکستان چھوڑ کر اپنی جان بچا کر باہر چلے گئے, لیکن ان کو باہر بھی نہیں چھوڑا گیا. حق اور سچ بولنے پر ان کو ملک سے باہر بھی شہید کر دیا گیا. اسی طرح حق اور سچ بولنے پر پرسوں ہمارے ایک اور صحافی بھائی ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب پر بھی اٹیک کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم بار بار یہ کہتے آئے ہیں کہ آج اگر مجھ پر ہے کل آپ پر آنی ہے. اگر آج میرا گھر جل رہا ہے تو اس کی تپش آپ محسوس کریں گے, لیکن اگر میرا گھر جل رہا ہے یا مجھ پر ہے اور آپ کھڑے ہو گئے, میرے لیے آپ نے آواز اٹھائی اور اس ظلم جبر فسطائیت کے خلاف آپ کھڑے ہوئے, تو آپ کا گھر بھی بچے گا, آپ کا ہمسایہ بھی بچے گا. تو اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف پر آج ہے اور 3 سالوں سے مسلسل ہم پر جبر فسطائیت ہو رہی ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے والے صحافیوں پر جو ہے کوحرام برپا کیا گیا ہے اور آپ چپ ہیں, تو آج ہماری باری کل آپ کی باری, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ رکے گا نہیں. شاید ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس چلنے تک ہم کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ریزسٹ نہیں کر پائے گا. آپ اتنا پھر ٹک نہیں پائے گے جتنا پاکستان تحریک انصاف ٹک پائی ہے. اور جو صحافی آج ٹک پائے ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریاں گوائی ہیں اور اپنا ملک چھوڑا ہے, وہ گئے ہیں, تو شاید کل کو کوئی اور صحافی ایسا نہ کر پائیں اور آپ کے لیے آواز اٹھانے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے, جس میں صرف اور صرف جمہوریت کو مضبوط کرنا, آئین اور قانون کی بالادستی لانا, آزاد عدلیہ کی بحالی, کیونکہ چٹ کے ذریعے اگر فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر ہم اور کیا گلے کر سکتے ہیں. 3 ججز جو یہ حکم دیتے ہیں سپرنٹنڈنٹ اٹیالہ جیل کو کہ میری ملاقات میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے کرائی جائے, اور 3 ججز کے آرڈر ایک سپرنٹنڈنٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے, تو ہم باقی انصاف کی کیا توقع کر سکتے ہیں. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان صاحب, اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ اس کے باوجود بھی جیل میں ہے تو وہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے. وہ پاکستان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کے ساتھ تو ہو رہا ہے, تقریباً 3 سال مکمل ہونے کو ہے. اس کے ساتھ جو ظلم جبر فسطائیت ہو رہی ہے وہ تمام دنیا کے سامنے ہے. عدت جیسے گھٹیا کیسز جس کا اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اس پر کیے گئے. توشہ خانہ کا کیس کیا ہے؟ مطلب گاڑیاں لینے والے آج حکمران بیٹھے ہیں اور قانونی طریقے سے کوئی چیز لینے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ مذاق بنایا ہوا ہے, اور یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ مذاق نہیں ہے, یہ وکلا آپ کے ساتھ, آپ کی عدلیہ کے ساتھ, ہمارے ججز کے ساتھ, ان سب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور آپ پر جو ہیں یہ ہنس رہے ہیں بند کمروں میں. آپ لوگوں کو مفلوج کیا ہوا ان لوگوں نے. اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے آج تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. تو ایک بندہ اگر ہم سب کی جنگ لڑ رہا ہے تو ہمیں یونائٹ ہونا ہے, ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. ہم نے اس جبر ظلم فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے, ضمیر کی آواز سنی ہے. اگر ضمیر مردہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, بیٹھو آرام سے, لیکن کسی کا بھی اگر 1% بھی ضمیر زندہ ہے
تو وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا, 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا. جو انفیئر ٹرائلز ہو رہے ہیں, چاہے وہ صحافیوں کے ہیں چاہے پولیٹیشنز کے ہیں, اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا. اور یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان میں سیاسی ورکرز ہیں جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے, یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ان سب کو رہائی ملے. عمران خان صاحب ہیں, وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے, وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں. ہمارے عدالتیں اتنی مفلوج ہیں کہ جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی رسک ہے, میں لاہور سے اسلام آباد نہیں آ سکتا کیونکہ اس سے پہلے ان پر جو ہے 4 گولیاں لگی تھی, ان کو اٹیک ہو گیا تھا, لیکن یہاں کے ججز کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں آنا ہوگا. آج عدالتیں خود اٹھ کر جو ہے اڈیالہ جیل جا رہی ہے. ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو لاہور سے اسلام آباد زخمی حالت میں بلایا جاتا ہے, لیکن ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے اور وہ باہر سے پاکستان آ رہا ہے, عدالت خود جا کر اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتی ہے. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے, ہم کسی کو اپنی جھولی نہیں پھیلاتے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ہر سپاہی, عمران خان کا ہر ادنا کارکن صرف اور صرف چاہتا ہے کہ انصاف ہو, آئین اور قانون کی بالادستی ہو. اگر آئین اور قانون کی بالادستی میں, انصاف میں ہمارے گلے بھی کٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں, لیکن انصاف ہو. میں خیبر پختونخوا میں چیف ایگزیکٹو ہوں. میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں, تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو پروونشل اسمبلی کے چھت تلے جمع کیا. ہم نے ایک مطالبہ کیا, 15 مطالبے تھے, جس میں ایک یہ تھا کہ ملٹری آپریشنز کسی چیز کا حل نہیں ہے. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے, یہ بدماشی ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے, اس کو بدماشی کہتے ہیں. اور جب بندوق کی نوک پر بدماشی کی جاتی ہے تو نہتے لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کروں, اور انشاءاللہ تعالی وہ حفاظت ہم کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیز ساتھیوں, آج پاکستان جس نیچ پر پہنچ چکا ہے, اس سے آگے تباہی تباہی ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کچھ ہو, کیونکہ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. ہم نے اپنی جوانیاں لٹائی ہے اس فرسودہ گھٹیا نظام کو تبدیل کرنے کے لیے, اور ابھی بھی اسی جدوجہد میں ہم ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جاری رہے گی. لیکن آپ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. شاید میں قانون کو اتنا نہ سمجھوں, آپ لوگ سمجھتے ہیں. پاکستانی قوم کی آپ لوگوں کی طرف آنکھیں ہیں اور آپ لوگوں سے ہی امیدیں ہیں. اگر آپ لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہمارے آنے والے بچے ہم پر بھی تکیں گے اور آپ پر بھی تکیں گے. آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے. ہمارے ججز عدلیہ مفلوج ہونے کے بعد شاید ہمارے ججز یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ اور ہم کھڑے ہوں, ان کو آزاد کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوں. تو میں اس اسٹیج سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے وکلاء تحریک کا اعلان کریں, انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ہر نوجوان آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ پھر تمام وکلاء برادری کا, اپنی آئی ایل ایف کی ٹیم کا, ایمان مزاری صاحبہ کا, باقی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. انشاءاللہ تعالی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. مزاحمت
زندہ باد.